वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी जो सियासी हिकमत अमली है जिस पे सबकी ही लगता है कि नज़रें इस वक्त हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो जो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं मुल्क में इस हफ्ते, तो उसके बाद उनके लिए तीन अहम चैलेंजेस हैं। सबसे पहला तो ऑब्वियसली जिसका वो बार बार जिक्र भी करते रहे हैं अप्रैल से, वो वही है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। और इसी हवाले से जब रावलपिंडी में अपने लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने वहाँ ये ऐलान किया कि वो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे और जो असम्बलीज़ हैं वो तहलील हो जाएंगी। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो और भी अहम इश्यूज़ हैं उनके लिए, एक तो ख़ास तौर पे जो नई फ़ौजी क़यादत सामने आई है उसके साथ जो ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ में जो एक अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया जमात ने बनाया है, साजिश का ज़िक्र करते रहे हैं, उसके ऊपर जो एक कहा जा रहा है कि कुछ तब्दीली या नरमी उस रवैये में आती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले ऑब्वियसली इलेक्शंस अहम हैं और इलेक्शंस के लिए जो दबाव डालने के लिए उनकी ताज़ा तरीन तरकीब हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो यानी कि असम्बलियों की तहलील का जिक्र। अब दावा आ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मगर अभी तक मुशावरत जारी है। समझ नहीं आ रहा कि मुशावरत जो है फैसला करने के लिए है या तरीक़ा जो होगा इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने का उस पे हो रही है। कह रहे हैं कि 2 दिसंबर तक जो हतमी ऐलान है वो सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ जो हुकूमत है इस वक्त PDM की, वो भी बहुत मुतहरिक नज़र आती है। इसको काउंटर करने के लिए कहा जा रहा है कि पंजाब में ख़ास तौर पे वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा करवा दी जाएगी ताकि ये डिसलूजन जो है वो ना हो सके। दूसरा अहम चैलेंज, नई फ़ौजी क़यादत सामने आई है, उससे ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेहतर करेगी या कर सकती है। जो गुज़िश्ता आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनसे तो ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कशीदा थे, मगर अब नए आर्मी चीफ़ जो हैं उन्होंने कमांड संभाल लिया है। इत्तलात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनसे ताल्लुकात बेहतर हों और वो ये भी चाहती है कि गैर जानिबदार रवैया हो, मगर इस गैर जानिबदारी की डेफिनेशन भी जो है वो हर जमात से जो है वो वेरी करती है। तीसरा इशू ऑब्वियसली अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं। साइफर के ऊपर जो साजिश का जिक्र किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने, उससे बहुत मकबूलियत हासिल की अवाम में, एक बयानिया जिसको कहते हैं बना के उन्होंने मकबूलियत हासिल की, मगर अब लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे भी आगे बढ़ना चाह रही है। एक रवैये में कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। इन सारे इश्यूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शफकत साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। शफकत साहब, सर आपने इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का, मगर सर इतने दिन हो गए अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुशावरत किस चीज़ पर जारी है। दूसरी तरफ आप लोग वक्त भी दे रहे हैं हुकूमत को कि वो एक तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दें, उस पर भी लोग ये कहते हैं कि आप चाहते नहीं हैं, चाहते हैं कि इतना वक्त दिया जाए कि डिज़ोल्व ना हो सके। परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब से पहले मंगल को मुलाकात होनी थी, वो जुमेरात को गई। सर वेयर इज़ द कन्फ्यूजन और वेयर इज़ द जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजह क्या है? दो चीज़ें जो हैं उनको अलग अलग देखना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि जो असूली फैसला ये हो चुका है, खान साहब ने फैसला कर लिया है कि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो तहलील कर दी जाएगी। इसमें मैं दोबारा एम्फसाइज करूं कि फ़र्क रेजिग्नेशंस में, इस्तीफ़ों में और तहलील में बहुत बड़ा फ़र्क है। इस्तीफ़े जो है वो इंडिविजुअल मेंबर देता है और तहलील जो है वो चीफ मिनिस्टर करता है, और तहलील करने के बाद 90 दिन में इलेक्शन का होना लाजमी है आइन के मुताबिक। सो एक तो ये फैसला हो चुका है। अब आ गया दूसरी बात, आपने कहा कि देखें जब आप एक फैसला कर लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंशियल यानी कि उसके बाद कई ऐसी चीजें हैं जो करने वाली हैं कि भाई टिकटों की तकसीम कैसे होगी, पार्लिमानी वोट कैसे होगा, रेजिग्नेशन
جو ہے یہ جو تحلیل ہے یہ کب کی جائے گی, کہ ایڈوانٹیج اس میں جلدی کرنے میں, دیر کرنے میں کیا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ڈسکشن طلب ہوتی ہے. سو کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اب صرف یہ ہے کہ اس کا ٹائمنگ اور اس کا موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے ہو جائے گی اگلے چند دنوں میں. صحیح. شفقت صاحب, پھر وہی بات کہ مطلب کہ وقت اتنا لگ رہا ہے, مشاورت اتنی چل رہی ہے, آپ ایک طرف کہتے ہیں بھام نہیں ہے, تو سر پر جتنا آپ وقت لگائیں گے اتنی دیر میں اگر پی ایم ایل این نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر ایک تحریک عدم اعتماد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی تو پھر آپ لوگ ڈیزالو نہیں کر پائیں گے اسمبلی کو. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے اتنی دیر میں پھر کوئی ممبرز ٹوٹ کے دوسری طرف بھی چلے جائیں, حکومت تبدیل ہو جائے. مطلب the possibilities are endless, اور اس وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ نیت شاید عمران خان صاحب کی ہو مگر پرویز الہی صاحب کی نہیں ہے یا جماعت کی نہیں ہے, اور اس لیے تاخیر ہو رہی ہے. لیکن the possibilities are not endless. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لیٹس سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک آ بھی جاتی ہے, ان کے پاس تو نمبرز نہیں ہیں, تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. اور اس کا بٹ سر آپ کی ڈسلوژن تو ڈیلے ہو جائے گی نا, ڈسلوژن تو ڈیلے ہو جائے گی. 3 دن میں فیصلہ ہو جائے گا اس کا, ان 3 days. سو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ٹیکٹیکلی یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب ڈیزالو ہو, ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے, اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے. سو یہ ٹیکٹیکلی جو بھی سٹیپس لینے ہیں وہ ہم نے سوچ سمجھ کے اور مشورے سے کرنے ہیں. اس کے بارے میں جس چیز کا شک نہیں ہے کہ ہم نے فیصلہ یہ کر دیا ہے کہ ڈیزالو ہوں گی, صرف اس کی ٹائمنگ, اس کا طریقہ کار, اس کو, اور اس کے بعد جو کانسیکوینشل ایکشنز ہیں کہ جی پارلیمنٹری بورڈ بنے گا, اس کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی, وہ سارے معاملات جو ہیں ان کو پہلے سے ڈسکس کر کے, اور اس لیے یہ ساری چیزیں جو ٹائمنگ ہے یہ ڈٹرمن کر رہے ہیں. صحیح. تو شفقت صاحب یہ بات تو صحیح ہے یہ کہ کیونکہ تھوڑا سا بھی فیصلہ نہیں ہوا پنجاب کے حوالے سے, تو خیبر پختونخوا کا فیصلہ آپ لوگ بعد میں کریں گے, بیکاز پنجاب میں ابھی بھی کوئی دیر سویر ہو سکتی ہے. تو جیسا ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی چلایا بیرسٹر سیف صاحب کا کہ کے پی میں تو آپ کو کیونکہ کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پہلے یو وانٹ ٹو میک شور کہ پنجاب میں ڈسلوژن ہو جائے, اس کے بعد آپ کے پی کو ڈیزالو کریں گے. دیکھیں یہ اگین اسپیکولیشنز ہیں, لیکن آپ کے پارٹی کے ممبر نے کی ہے. آبویسلی جب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو نیچرلی ہم چاہیں گے کہ دونوں اکٹھی تحلیل ہوں. ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی پہلے ہو کوئی بعد میں ہو, اور اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں صرف جیسے میں نے پھر کہا آپ سے, ٹائمنگ, ٹیکٹکس, یہ چیزیں جو ہے یہ دیز آر گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ اینڈ آر بینگ ڈسکسڈ. باقی چیزیں جو ہے وہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. صحیح. سر ویری کوئکلی, از دیر این انٹرنل ڈیڈ لائن جب تک یہ فیصلہ ضرور ہونا ہے؟ میرا ڈیڈ لائن تو سچ نہیں ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ بائی نیکسٹ منڈے ٹیکٹیکل ڈیسیژنز ہو جائیں گی. صحیح. سر دوسرا بہت اہم ایشو, گزشتہ دن سے اس پہ بات ہو رہی ہے, آپ کی لیڈرشپ سے بھی بار بار پوچھا جا رہا ہے, آرمی چیف تبدیل ہو گئے ہیں. وہ نیوٹرالٹی کا فوج دعویٰ کرتی رہی, آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کا موقف فرق تھا. کیا آپ کی جو فوج سے تعلقات ہیں یا ملٹری ہائی کمانڈ سے تعلقات ہیں ان میں ہمیں کوئی فرق نظر آئے گا ناؤ ود دی نیو آرمی چیف؟ دیکھیں بالکل انشاءاللہ نظر آئے گا, اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ بہت ہی ایک پروفیشنل اسٹیٹ, جتنا میں ان کو جانتا ہوں اسٹیٹ پروفیشنل سولجر ہے. بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بھی کوشن کر رہا ہوں کہ ہم اب جب آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور ہم بھی چاہتے ہیں, پولیٹیکل فورسز بھی چاہتی ہیں کہ آرمی اے پولیٹیکل ہو, تو ہم پروگراموں میں اب ان کو ڈسکس کرنا کو تھوڑا چھوڑ دیں. سر جب آپ عمران خان صاحب اگر ہر تقریر میں ان کا ذکر کریں گے, معاف کریے گا, وہ بار بار کہیں گے کہ ہماری حکومت, اب وہ کہتے ہیں پچھلی دفعہ انہوں نے کیا کہا کہ چلو ہماری حکومت گرنے کیوں دی, بچایا کیوں نہیں, چوروں کو کیوں پاور میں آنے دیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آفٹر یسٹرڈے جب چینج آف کمانڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد میری میڈیا سے بھی گزارش یہ ہوگی کہ اب ہم بار بار
پروگرامز یا ایشوز جو ہے اس ملٹری کے اوپر نہ کریں، کیونکہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتی ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، ساری قوم اس بارے میں اتفاق کر رہی ہے، ملٹری نے خود یہ کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہونا چاہتے ہیں، ہم پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، تو جتنے ہم سوالات کریں گے، جتنی چیزیں کریں گے، اس سے بجائے اس کے کہ وہ ایک لحاظ سے پبلک افیئر سے وڈرا کریں، وہ پبلک افیئر میں رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ شاید وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور سر تو پھر کیا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اگلی دفعہ جب آپ لوگوں کی اپنی لیڈرشپ جب بار بار یہ ذکر کرتی ہے کہ اکانومی کا کتنا برا حال ہے یا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، تو آپ لوگ بھی اب ملٹری کو مخاطب نہیں کریں گے؟ میں نے کہا بڑا کلیئرلی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کلیئر ہیں، میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل فورسز ایز اے ہول کلیئر ہیں، میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے، ملٹری بھی نے بھی کلیئرلی یہ کہا ہے کہ دے وانٹ ٹو بی اے پولیٹیکل۔ سو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں سر آپ کا خیال نہیں، پارٹی کا کیا خیال ہے؟ پارٹی کا یہی خیال ہے کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم ٹاپک جو ہے اس میں پچھلے 6 مہینے میں باجوہ صاحب کی جو کنٹریبیوشن جو کہ بہت ہی نیگیٹو تھی، کہ ان کی وجہ سے سارا فوکس ان کے ایکشنز پہ، جاتیوں پہ، جس طرح عاصم سواتی کے ساتھ ہوا، جس طرح شہباز گل کے ساتھ ہوا، جس طرح یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے اوپر فوکس تھا، اور وہ اچھی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے سارے انسٹیٹیوشن کو ایک لحاظ سے پبلک افیئر میں لا کے۔ سر اگر اب فار ایگزامپل اعظم سواتی صاحب کو بیل نہیں ملتی، ان کا ریمانڈ بڑھتا ہے، تو ہم سوچیں کہ اب کورٹس جو ہیں انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو بھی الیکشنز کے اندر ہوگا، اگر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہے کہ یہ 2018 تو ہونا نہیں چاہیے تھا، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں پچھلے 8 مہینوں کو انڈو کرنا چاہیے، سو یہ پھر ہم صرف دس از جسٹ ریٹرک، آپ لوگ یا جو اس وقت حکومت ہے وہ کسی کو اپیل نہیں کر رہی کہ ہمیں اب کیا چاہیے یا کیا نہیں چاہیے؟ بالکل ہم کسی کو اپیل نہیں کر رہے، میں پھر آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ ایشوز کو ہم اب پولیٹیکل افیئر میں رکھیں کہ جی نون لیگ کیا کر رہی ہے، بات کر لیں پھر اب آپ نون لیگ سے، پی ڈی ایم سے، پھر وہ تو ہماری مرضی ہے جب کریں یا نہ کریں، لیکن پوائنٹ از کہ ہماری ساری ڈسکشن جو ہے وہ اس پہ ہونی چاہیے کہ نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پالیٹکس، صحیح، لیٹس کیپ the military out of it۔ فواد چودھری صاحب نے سر ذکر کیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ رمضان سے پہلے ہو جائیں گے، دیکھیں ہم پریشر تو بہت ہونے چاہیے، ہو جائیں گے، کیا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں؟ جب ہم ڈیزالو کریں گے تو اس کے لیے obviously پریشر پڑے گا کہ الیکشن جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ آپ کا نہیں خیال کہ وہ سندھ میں، سینٹر میں، بلوچستان میں حکومت جاری رکھیں گے، آپ لوگ 2 جگہ پہ الیکشن ہو جائیں بٹ پی ڈی ایم ول کنٹینیو ٹو گورن؟ لیٹس سی، بیکاز ہم نے پریشر تو بہت ڈالا ہوا ہے، اور ان کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتا ہے اور ہم الیکشن جو کہ جیت رہے ہیں، ہماری پاپولیرٹی جس طرح ہے، تو 5 سال کے لیے وی لاک دیز پرومسز اپ ایز فار ایز۔ سر آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ وہ ڈیلے کر دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی یہ ذکر ہو رہا تھا ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آ جائے گی، وہ اس کو تھوڑے عرصے کے لیے وہ گورن کر لیں گے، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ ایکسٹرا سال مل جائے گا، کیا اب بھی آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے ہم جہاں تک آئین ہے وہ تو کلیئر ہے، پرووینشل اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، لیکن اس الیکشن کمیشن سے اور نون لیگ سے، کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے شکست ان کو نظر آ رہی ہے، یہ کوئی ہر طریقہ آزمائیں گے ڈیلے کرنے کا، لیکن آئینی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر ہے۔ صحیح سر، ویری کوئکلی لگ یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا اب امریکہ کی طرف بھی رویہ تبدیل ہو رہا ہے، ذوالفقار بخاری صاحب کا ہم نے آپ کو ساؤنڈ بائٹ سنایا، وہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو پہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس نے مناسب لفظ نہیں استعمال کیے، اب آپ لوگوں نے کو اندازہ ہو گیا کہ اب آپ لوگوں نے مقبول تو آپ ہو گئے ہیں، تو اب ذرا امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کئی دفعہ یہ کہا ہے امریکن ایز اے ہول اس کو نہ لیا جائے،
ان کے ایڈمنسٹریشن کے کچھ لوگوں نے غلط چیزیں کی، اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن ہمارا کوئی امریکہ کے ساتھ ایز سچ کوئی فنڈامنٹل جھگڑا نہیں۔ سو یو تھنک کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں کچھ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ان کا فیصلہ تھا، نیچرلی آپ نے وائٹ دیکھا ہاؤس کہ کا وہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا؟ یہ ڈونلڈ لو نے جو باتیں کی ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے۔ سو وہ ڈونلڈ لو کا اپنا فیصلہ تھا؟ جی جی، آپ کیا ایسی باتیں کرتی ہیں جیسے ہم بیوقوف ہیں؟ نہیں، میں یہ سر، نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو معاملات ہوئے ان کو ہم نے اٹھایا، ان کو بتایا، کلیئر کیا، اس کے اندر ایک کنسپریسی تھی، اس میں ڈونلڈ لو کا جو سائفر تھا وہ تھا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے ٹائم ہیز کم ٹو موو آن اینڈ وی آر موونگ آن۔ اب اس میں آپ کو اعتراض ہے تو پھر مجھے بتا دیں، لیکن وی آر صحیح۔ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے اور اس کے واقعات ہیں، پاکستان کے ایٹ لیسٹ 2 جو صوبے ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان میں یہ مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آبویسلی اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں میں یہ بھی خبر آئی کہ جو پاکستان تحریک طالبان ہے اس سے جو ایک سیز فائر تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور اب حملے پاکستان بھر میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے کوئٹہ میں جو ہے ایک بلوچستان کنسٹیبیولری کا جو ٹرک ہے اس کے اوپر آج ایک خودکش حملہ ہوا۔ ایک پولیس اہلکار، 2 بچے سمیت 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، 27 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ پولیس کے مطابق اس ٹرک پر پولیس اہلکار سوار تھے، وہ پولیو ورکرز کی حفاظت کی ڈیوٹی پر جا رہے تھے جب یہ حملہ ہوا۔ جو ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی ہے AFP، انہوں نے کہا ہے کہ اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ TTP نے قبول کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سیز فائر تھا پاکستانی ریاست اور ان کے درمیان وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور یہ ان کا پہلا حملہ ہے، اور اب یہ حملے پاکستان بھر میں نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی پچھلے دنوں میں ہم نے بہت سے ایسے واقعات دیکھے۔ اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر رانا صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، یہ دہشت گردی کے واقعات پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سر، آبویسلی پچھلے دنوں ہی بہت سی اور ڈیولپمنٹس پاکستان میں ہو رہی تھیں، تو بہت اہم خبر آئی کہ TTP نے جو سیز فائر ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور اسی کے بعد آج سویرے یہ خبر بھی آئی ہے۔ کس طرح سر آپ دیکھ رہے ہیں ان سارے معاملات کو؟ دیکھیے، فارملی تو ابھی TTP نے سیز فائر کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں پچھلے 3 ماہ میں TTP نے اپنے حملوں کی شدت میں کمی نہیں کی ہے، اور یہ مسلسل حملے بڑھتے جا رہے تھے۔ بلکہ اگر اعداد و شمار کے نظر میں دیکھیے تو دسمبر سے لے کے ابھی تک تقریباً 52% جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا، سوائے جو چند ایک واقعات ہیں تقریباً 6 یا 7، ان کی ذمہ داری تو داعش نے قبول کی ہے، لیکن باقی جو واقعات ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ وجوہات ہوں گی کہ اس کو فارملی ابھی اناؤنس کیا گیا۔ اس کے لیے تجزیہ کار تو اس کے 2 اس کی وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو شاید پاکستان میں کی جو عسکری قیادت ہے اس میں تبدیلی رونما ہوئی ہے، تو وہ اب چاہ رہے ہیں کہ نئی قیادت جو آئے تو ان کی نئی شرائط کے اوپر جو ہے ان سے بات چیت شروع ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ شاید وہ ان کے اوپر دباؤ بہت زیادہ تھا طالبان کی طرف سے، ابھی ایونچولی ان کے اوپر سے دباؤ کم ہوا ہے، تو انہوں نے ان واقعات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر دیکھیے تو TTP کی سٹیٹمنٹس کے مطابق تو یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ محمد خالد خراسانی کی جو وفات ہوئی تھی، جو ان کو مارا گیا تھا افغانستان کے اندر، اس کے ری ایکشن کے اندر کر رہے ہیں، لیکن یہ واقعہ تقریباً آج سے 4 ماہ پہلے کا ہے، تو یہ خاصا کمپلیکس ایشو ہے۔ لیکن سب سے اہم بات اس کے اندر یہ ہے کہ کیا پاکستان کے سیکیورٹی کے ادارے تیار تھے کہ اگر کسی بھی مرحلے کے اوپر طالبان کے ساتھ جو ہے بات چیت منقطع ہوتی ہے تو اس کے رد عمل کیا آئے گا اور اس کو وہ کیسے نمٹیں گے۔ تو فی الحال جو کم از کم عامر رانا صاحب، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ آبویسلی یہ سب کے ذہن میں سوال آیا تھا
کہ یہ از اٹ جسٹ اے کوانسیڈنس کہ جو ٹی ٹی پی کی طرف سے یہ اعلان آیا وہ ایک ایسے وقت میں آیا جب آرمی میں بھی جو قیادت کی تبدیلی تھی؟ کیا یہ آبویسلی جو پالیسی رہی ٹی ٹی پی سے بات کرنے کی، اس پہ بھی بہت بحث ہوئی، تنقید بھی ہوئی، وی کین سے کہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس پہ کنسنسس نہیں ہے. تو کیا آپ اب کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، کوئی پاسبلٹی ہے تبدیلی کی ود دا چینج ان آرمی کمانڈ، یہ جو مذاکرات ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی پالیسی ہے؟ دیکھیے ابھی تو واضح نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہوگی، لیکن ہمیں کم از کم یہ تو پتہ ہے کہ جو تبدیلی جو ہے وہ 2019 میں آنا شروع ہو گئی تھی، کہ جب یہ اسیسمنٹ شروع ہوئی پاکستان کے جو سیکیورٹی اداروں کے اندر کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان شریک اقتدار ہوتے ہیں، اس وقت یہ امکان نہیں تھا کہ مکمل طور پہ طالبان جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں گے افغانستان کو، تو تب تحریک پاکستان اور اس طرح کے گروپوں کا کیا مستقبل ہوگا، اور پاکستان کی جو عالمی برادری کے ساتھ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کمٹمنٹس ہیں اور جتنے بھی ہماری ان کے ایگریمنٹس ہیں اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو اس وقت بات یہ تقریباً یہ کنسنسس تھا 2019 میں کہ ٹی ٹی پی کے لیے 2 رستے اختیار کیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے جو لوگ سرنڈر کر رہے ہیں تو وہ واپس آ جائیں اور ان کے لیے ہو کہ مین سٹریم کے لیے اپرچونٹی ہو. لیکن اس کی وجہ سے یہ پالیسی 2 سال چلی تو ٹی ٹی پی کے اندر اور باقی طالبان کے گروہوں کے اندر خاصی تقسیم ہوئی، اور ان میں ایک خاص جو ڈومیننٹ گروہ تھا اس میں مزید جو ہے ریاست پاکستان کی ریاست کے خلاف جو اینکر جو گروہ کیا. دوسرا یہ تھا کہ وہ جو لوگ پاکستان کے اندر آئے بھی، جنہوں نے سرنڈر بھی کیا، ان کا ایکسپیرینس جو ہے ٹی ٹی پی کے اکاؤنٹ کے مطابق کوئی بہت اچھا نہیں تھا. انہوں نے دوبارہ جا کے ٹی ٹی پی کو جوائن کیا. تو اگر یہ کہیں کہ یہ ابھی یہ پچھلی جو ہماری عسکری قیادت تھی اس کا یہ پروسیس کسی ایک یا 2 انڈیویجول کے ساتھ، تو ایسی بات نہیں ہے. پورا ایک تھاٹ پروسیس اس کے پیچھے تھا، اور اس کا کانٹیکسٹ جو ہے طالبان کے ساتھ اور پورا ہمارا جیو اسٹریٹجک سینیریو اس کے ساتھ منسلک تھا. ابھی یہی چیلنج جو ہے نئی قیادت کے لیے ہوگا، کیا وہ ریڈی ہے کہ مذاکرات کی پالیسی کو آگے لے کے چلے. مذاکرات کی پالیسی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو ٹی ٹی پی کو پاکستان کے کچھ ایریاز کے اندر ان کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ آپ آئیں، اپنے دفاتر قائم کریں، اور جو آپ کے مطالبات ہیں اس کے بعد ان کے اوپر غور شروع ہو، یا پھر یہ کہ آپ نے ان کو ملیٹریلی جو ہے ان کو ڈیل کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت جو پورا انفراسٹرکچر ہے وہ افغانستان کے اندر ہے، تو کیا پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے. تیسری ایک آپشن جو ہے کہیں نہ کہیں پہ شاید وہ ایک فنکشنل بھی ہے کہ پاکستان کا اور یو ایس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا میکنزم ہے وہ انٹیکٹ ہے. کیا وہ ایک مؤثر جواب ہو سکتا ہے ٹی ٹی پی کے لیے؟ کراچی سے جو ایک افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، جس میں یہ خبر آئی کہ ایک شخص نے اپنی 3 بیٹیاں اور بیوی کو قتل کر دیا. اس کے بعد یہ بھی اس نے کوشش کی کہ اپنا گلا کاٹ کے اپنی بھی وہ خودکشی کر لے، مگر پولیس وہاں پہنچی اور اب کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اس کو کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا تھا، فائنینشل بہت مسائل تھے، اس نے قرض لیا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بہت فرسٹریشن تھی. بیوی سے بھی ان مسائل پر جب جھگڑا ہوا تو اس کی وجہ سے غربت اور یہ جو سب فائنینشل ایشوز ہیں اس کی وجہ سے فرسٹریٹ ہو کے اس نے ایسا قدم اٹھایا. اس سارے انسیڈنٹ کی جو آبویسلی ایک تو اکنامک سچویشن ہے ہی، صحیح ایسپیکٹ ہے، مگر دوسری طرف آبویسلی اس کے جو نفسیاتی پہلو ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صدیقی صاحبہ، کنسلٹنٹ ہیں، سائیکائٹرسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، یہ کس طرح دیکھ رہی ہیں آپ اس واقعے کو؟ آبویسلی جتنے اس وقت اکنامک پرابلم ہے ملک میں، کیا اس طرح کے ہم واقعات دیکھ سکتے ہیں بار بار؟ Arfa Saba, thank you so much for inviting and thank you so much for taking this up from this perspective کہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ملک کے تو اس کا مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہو رہا ہے اور مینٹل ہیلتھ کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے اگر اس طرح کی سچویشنز چل رہی ہوں کسی بھی جگہ پر. اس
बिहेवियर को समझने के लिए जो एक चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी वो ये इम्पोर्टेंट होगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन रीजन भी बन सकती है मेंटल हेल्थ कंसर्न्स का, और अगर किसी इंसान को ऑलरेडी किसी तरह के मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज उसको परपेचुएट करने में या बढ़ाने का बायस बन सकती है. ओके, सो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इस हवाले से इम्पोर्टेंट होगा कि जो कॉज एंड इफेक्ट का ताल्लुक है वो दोनों सूरतों में है. हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली मगर डॉक्टर साहब माफ करिएगा, ये बात यहाँ पूछनी जरूरी है कि क्या हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि माशी मसाइल इतने हों कि हर शख्स इस तरह का कदम उठा सकता है, या कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो माशी मसाइल को जब फेस करें तो वो इस तरह के तशद्दुद या वायलेंस की तरफ उनका ध्यान जाएगा? Arfa साहबा, बिल्कुल दिस इज एन एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन टू आस्क कि माशी जो डिफिकल्टीज हैं इस पॉइंट के ऊपर वो हर इंसान जो है वो फेस कर रहा है. इस सोसाइटी में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सिमिलर सिचुएशंस जो हैं वो फेस कर रहे हैं. ओके, सिमिलर तरह के स्ट्रगल्स जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान इस तरह से रिएक्ट नहीं करता. या हर इंसान से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी भी तरह की अगर उनको डिफिकल्टीज हो रही हो तो वो वायलेंटली रिएक्ट करेगा. ओके, सो ऐसा नहीं है कि एक तरह की सिचुएशन का इम्पैक्ट हर इंसान पे सिमिलर होता है. तो इसीलिए जो मेरा पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ का क्या रोल है इस सारी सिचुएशन में. तो ऐसा हो सकता है कि जो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज है वो मेंटल हेल्थ को परपेचुएट कर रही हो सिचुएशन को, जिसकी वजह से रिएक्शन इतना ज्यादा वायलेंट हो रहा है कि वो हमारे लिए भी और जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बन रहा है. सो ऐसा नहीं कि जितने भी लोग हैं जो कि इस माशी परेशानी से गुजर रहे हैं या ज्यादा फेस कर रहे हैं तो सबके सब इसी तरह से रिएक्ट करेंगे. ओके, सो ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों को मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर माशी डिफिकल्टीज डिफरेंट तरह से इम्पैक्ट कर सकती हैं और उनका रिएक्शन जो है वो डिफरेंट. तो डॉक्टर साहबा क्या ये जरूरी है फिर इस वक्त के इस तरह की मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस जो है वो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हों या रियासत हो वो उसको बढ़ाए, ताकि अगर इस तरह के जब मुआशी हालात हमें पता है कि मुश्किलात लोगों पे पड़ेंगी तो उनको पहले से ही एहसास हो कि मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए या तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमें ये अंदाजा हो कि मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है, तो अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है. और उसके साथ साथ जो एक और चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं तो उसके पास क्या एवेन्यूज हैं कि जहां पर वो अपने मेंटल हेल्थ कंसर्न्स का इजहार कर सकता है. तो अवेयरनेस जो एक चीज हमारी मदद करती है वो ये करती है कि स्टिग्मा को कम करती है. अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है उसके पास बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं है कि जहां पर वो इस बात का इजहार कर सके कि उनको मेंटल हेल्थ की किसी भी तरह के कंसर्न्स हो रहे हैं. तो वो जो भी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल या अप्रोप्रिएट रिएक्शंस होते हैं उनको अडॉप्ट करके उसका इजहार कर रही होती है, जिसमें वायलेंस इज वन ऑफ द वे. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे लिए वाला. नाजरीन आज के लिए बस इतना ही. वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम.